बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बात चल रही थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, अब उनकी क्योंकि एक्सटेंशन नहीं हो सकती, उम्र में हद जो बढ़ानी थी वो भी नहीं हो सकता, और आइनी तरमीम भी होती नज़र नहीं आ रही, फ़ेडरल कोर्ट भी बनती हुई नज़र नहीं आ रही, तो लिहाजा हुकूमत को ये मशवरा दिया गया कि आप जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनको बनना है, उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दें। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि मंसूर अली शाह साहब का फौरी तौर पे नोटिफिकेशन ना करने का फ़ैसला किया गया है, और एक और अटेम्प्ट करने का फ़ैसला किया गया है आइनी तरमीम के लिए, जिसके लिए इस वक्त चंद अहम और बड़ी शख्सियात सर जोड़ कर बैठी हैं। मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, उनके कंसिक्वेंसेस को देखा जा रहा है, उनके नताइज को देखा जा रहा है कि ये करेंगे तो हम अगर नाकाम हो गए तो क्या होगा, ये करेंगे कामयाब हो गए तो इसके नताइज क्या होंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और बड़ी हलचल है, बड़ी परेशानी है। और मसला ये है कि देखें होता क्या है, जब आप किसी पे फायर करते हैं और वो फायर मिस हो जाए और वो हो भी परला ताकतवर, तो फिर आपको खौफ शुरू हो जाता है। आप कहते हैं कि मैंने तो उसको गोली मार दी थी, मैंने तो उसको मार दिया था, ये तो उसकी किस्मत कि वो बच गया, तो अब वो मेरे साथ क्या करेगा। ये खौफ है हुकूमत को कि हमने तो मंसूर अली शाह साहब पे फायर कर दिया, हमने तो मुनीब अख्तर साहब पे फायर कर दिया, हमने तो जो आइनी तरमीम हम ला रहे थे, जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम सामने आई हैं, उसमें हमने तो ये बात वाज़ेह कर दी कि जस्टिस आयशा मलिक भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइंदा नहीं बनेंगी, जस्टिस शाहिद वहीद भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनेंगे, और बनेगा कौन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जैसे। इवन की हुकूमत जो है वो याहिया अफरीदी साहब पे बहुत मुतमईन है। ये गलत खबर थी कि वो सिर्फ अमीनुद्दीन खान साहब को बनाना चाहते हैं, नहीं, हुकूमत याहिया अफरीदी साहब पे भी कंफर्टेबल है। वो कहते हैं कि नहीं, याहिया अफरीदी साहब हमारे लिए बहुत फेवरेबल है, हुकूमत ये समझती है। लेकिन वो किसी सूरत भी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को नहीं बनाना चाहते। अब उन्होंने तो फायर कर दिया, ये तो उनकी किस्मत। एक तो बार वक्त जो जजेस थे, 8 जजेस, उन्होंने एक वजारती फ़ैसला जारी किया, और दूसरी बात यह कि ये जो बात की जाती है कि जनाब उन्होंने टाइमिंग बड़ी देखी, उधर आइनी तरमीम आनी थी और उधर उन्होंने वजारती फ़ैसला जारी कर दिया। अगर ऐसा है भी, देखें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है, उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करने का हलफ उठाया हुआ है। तो और साथ ही अच्छे जज वही होते हैं जो अपनी आंखें और कान खुले रखें, उनको सब पता होता है। तो लिहाजा इन ये 8 जजेस, इनको पता था कि बहुत बड़ी वारदात डालने जा रहे हैं, और एक ऐसे टाइम के ऊपर जब बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं उन्होंने शहजाद इकबाल साहब और काशिफ वासिफ साहब के प्रोग्राम में बैठ के कह दिया कि जो 41 MNAs हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया, वो हवा में हैं, ना उधर हैं ना इधर हैं। तो ये बातें जजेस तक गई, अखबारात में रिपोर्ट हुई, टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया, व्लॉग्स में रिपोर्ट हुआ, जजेस तक गई। तो फिर जजेस ने ये वजारती फैसला जारी किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने ये तो उसमें नहीं लिखा कि जनाब हुकूमत ये कह रही है, हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं, उन्होंने तो एक इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पे वजारती फैसला जारी किया। अब ये जो जजेस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने वजारती फैसला क्यों जारी कर दिया, तो भैया आप इलेक्शन कमीशन से पूछे ना कि उन्होंने दरखास्त दायर क्यों की थी। जजेस ने तो उनकी दरखास्त पर फैसला किया। फिर ये एतराज़ होता है जनाब वो उन्होंने 14 सितंबर को ही क्यों जारी किया। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। 9 सितंबर तक अदालत की छुट्टियाँ थी, 9 सितंबर से अदालती साल का आगाज़ हुआ, 12 सितंबर को वापस आए मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, 13 को उन्होंने मुशावरत की, 14 को उन्होंने वजारती फैसला जारी कर दिया। तो इसमें क्या है, इसमें गलत है। और अगर ये बात मान भी ली जाए, कि उनकी टाइमिंग है वो, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। क्यों? काजी साहब आज क्या कहते हैं? काजी साहब कहते हैं जनाब कि ये जो फैसला बल्ले वाला मेरा था, वो इलेक्शन कमीशन ने उसको गलत इंटरप्रेट किया, उसकी तशरीह गलत की, उसको समझा गलत। यही बात जमाल खान मुदखिल साहब कहते हैं। अब बात यह है कि वो काजी फ़ाइज़ साहब जो मुबारक सानी केस में जब अपनी ज़ात का मामला आया, जब अपनी ज़ात पे बात आई, तो मुबारक सानी केस में आपने 2 प्रेस रिलीज़ें जारी कर दी। वहाँ पे आप प्रेस रिलीज जारी कर देते कि इलेक्शन कमीशन गलत बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप नोटिस ले लेते, आप और कुछ नहीं कर सकते थे। आप तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त थी बल्ले की रिव्यू वाली, वो लगा देते, उसमें आप वजाहत कर देते, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में, सारे सिनेरियो में जजेस को अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख के जो नाजुक तरीन मोड़ आए हैं उनमें सबसे हसास मामला है। क्यों? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है, पाकिस्तान की हाई कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है। एक फेडरल कोर्ट बना के वहाँ पे काजी फ़ाइज़ साहब को बिठा के पूरी अदालतों को, 5 हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को काजी साहब के मातहत किया जा रहा है। जज की तकर्री का प्रोसेस बदल दिया है, जज को निकालने का प्रोसेस बदल दिया है। जिसको शहबाज शरीफ और जरदारी चाहेंगे वो जज रहेगा, जिसको शहबाज शरीफ और जरदारी नहीं चाहेंगे वो नहीं रहेगा। और बजरिया किसके ऑपरेट करेंगे? बजरिया काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा
وہ ایک تو منصوری شاہ صاحب نہیں ہوں گے, منیب اختر صاحب نہیں ہوں گے, وہ یحییٰ افریدی صاحب ہوں گے. اور یحییٰ افریدی صاحب کس کے انڈر ہوں گے؟ چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے. اور جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ صرف چیف جسٹس ہوگا, چیف جسٹس پاکستان فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ ہوگا. تو لہٰذا یہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا تھا, اور یہ کریڈٹ ان ججز کا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جو آئین پہ شب خون مارا جا رہا تھا, پاکستان کے اوپر حملہ کیا جا رہا تھا, پاکستان کی بقا اور سلامتی پہ حملہ کیا جا رہا تھا, ان ججز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان ججز نے اس سارے معاملے کو روکا ہے. تو لہٰذا جو اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اب یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایک تو کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو اس کو اسپیکر نے خط لکھا ہے, الیکشن کمیشن کہے کہ یہ مخصوص نشستیں اب جو نئی قانون میں تبدیلی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, اس کے بعد یہ مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی ان کو پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی, یہ لہٰذا ہم دے رہے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کو. ان کو ہم نشستیں دیں گے, فوراً وہ اجلاس بلائیں گے, حلف لیں گے, وہ جو خواتین جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, ان کو دوبارہ وہ خواتین حلف لیں گی, اور 2/3 اکثریت مکمل ہوگی, ٹھک کر کے آئینی ترمیم کر دی جائے گی. یہ کہنا آسان ہے, یہ پریکٹیکلی اتنا آسان نہیں ہے. اب آپ جو ہے وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے آپ چیزوں کو کر لیں, لیکن اس کے کنسیکوینسز بہت سنگین ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں, اس میں اتنا بڑا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ سکتا ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہی نہیں ہے, ان کو اپنا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ آگ سے کھیل رہے ہیں, یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. اس میں تو جو ہے وہ ججز اس حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں. دیکھیں بے نظیر بھٹو کی ایک حکومت جب گئی تھی 90s میں, تو اس کو گھر بھیجنے کی جو وجوہات تھی ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو آئی بی کے ذریعے ججز کے فون ٹیپ کروا رہی تھی, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ان کے اوپر اور کوئی الزام نہ ہوتا بے نظیر کے اوپر, صرف اس ایک الزام کے اوپر بھی اس حکومت کو گھر بھیجنا جسٹیفائڈ تھا کہ ججز کے فون ٹیپ کر رہی تھیں. اور عدلیہ پہ جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں, جس طرح سے عدلیہ کو بے اختیار کیا جا رہا ہے, 199 کی پاور آپ نے لے لی, سپریم کورٹ سے 184 سے لے کے 190 تک تمام اختیارات لے لیے. اس میں سے 3 آرٹیکل بہت امپورٹنٹ ہیں جو یہ اختیارات سپریم کورٹ سے انہوں نے مجوزہ آئینی ترمیم میں لے لیے. پہلا 184 تھی کہ 100 موٹو سپریم کورٹ لے سکتی ہے. کوئی بھی آئین کے اوپر حملہ ہوتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے, جو عوامی مفاد کا معاملہ ہے, وہ انہوں نے سپریم کورٹ سے لے لیا ہے. دوسرا انہوں نے لے لیا ہے, اور یہ لے کے اس سے سارے اختیارات قاضی فائز صاحب کو دیتی ہے فیڈرل کورٹ کو. دوسرا اختیار کون سا لیا؟ 187. سپریم کورٹ کے پاس مکمل انصاف کا اختیار ہے. سپریم کورٹ مکمل انصاف کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. یہ ہے 187. کسی بھی حد تک سے مراد یہ ہے کہ ایک معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں ہے, فریق نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. سپریم کورٹ ایک آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ ہمارے سامنے یہ پارٹی نہیں ہے, یہ فریق نہیں ہے, لیکن مکمل انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز کی جائے, لہٰذا ہم یہ حکم جاری کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کوئی بھی حکم جاری کر سکتے ہیں 187 کے تحت. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بھی سپریم کورٹ نے 187 ہی بظاہر استعمال کیا ہے جب سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت ہو رہی تھی, لیکن مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دے دی گئی. پی ٹی آئی نے تو نہیں مانگی تھی, لیکن انہوں نے مکمل انصاف کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ حقیقت ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, پی ٹی آئی کا ووٹ ان کو پڑا ہے, لہٰذا یہ جو ہے اپنا ان کو یہ پی ٹی آئی کو دی جائے. یہ مکمل انصاف تھا. پھر ایک آرٹیکل 190 ہے جس کے تحت تمام پاکستان کے ادارے سپریم کورٹ کے فیصلے کے امپلیمنٹیشن کے لیے سپریم کورٹ ان کو بلاتی ہے تو وہ پابند ہیں. سپریم کورٹ کسی فیصلے کے لیے پر عمل درآمد کے لیے کسی اتھارٹی کو بلا کے کہہ سکتی ہے کہ جو اور ہمارا فیصلہ امپلیمنٹ کرواؤ. تو یہ بھی آرٹیکل 190 جو ہے وہ بھی قاضی فائز صاحب کو فیڈرل کورٹ میں یہ دے رہے ہیں. تو یہ اب ایک اٹیمپٹ اور کریں گے, اور بڑی بھرپور انداز سے کریں گے, اور اس میں یہ مطلب کوئی کریں گے کھلواڑ, آئین میں گنجائش نہیں ہے. 2 اکثریت ان کے پاس نہیں ہے, یا یہ مخصوص نشستوں سے دلوا کے اپنا پیپلز پارٹی نون لیگ کو وہ اسے کروا دیں گے. مولانا صاحب بظاہر ابھی تک نہیں مان رہے, ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان کا وہ کیس بھی لگوا دیا ان کی پارٹی انٹر پارٹی الیکشن والا. اور تیسرا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ان 41 میں سے دوبارہ کچھ لوگوں کو اغوا کر کے ان سے ووٹ ڈلوا دیا جائے, اور ایک بار جیسے تیسے کر دیں آئینی ترمیم, اور کر کے اور پھر معاملہ ڈال دیں قاضی صاحب کی گود میں. قاضی صاحب ہم یہی کر سکتے تھے کہ ہم یہ آئینی ترمیم کر دیں, ہم نے کر دیا ہے, اب عدالت جانے, جوڈیشری جانے, آپ کے ججز جانے, اور آپ جانے, ہمارا کام ختم, ہم نے یہ کام کر دیا ہے. انہیں بھی پتہ ہے کہ غیر نہیں ہے, لیکن پھر یہ قاضی صاحب کل کہہ سکتے ہیں. یہ سارا کچھ اس لیے بھی کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کا ان کے اوپر بہت دباؤ ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کہیں کہ میں نے تمہارے لیے اپنا کریئر تباہ کر لیا, 8 فروری کے انتخابات میں جس طرح سے دھاندلی ہوئی, اس کے بعد مینڈیٹ جو چوری شدہ ہے اس کو جیسے بچایا گیا, جیسے وہ کمشنر والے معاملے کو دبایا گیا, جیسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, ری کاؤنٹ کے نام پہ سیٹیں چھینی گئی, عمران خان کے کیسز نہیں لگائے گئے, عمران خان کو سزائیں کروائی گئی, نواز شریف کی تاحیت نالی ختم کی گئی, پیپلز پارٹی کو بیانیہ دیا گیا,
تو یہ ساری چیزیں قائد صاحب کہیں گے کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے، آپ کو یہ کرنا، یہ ہو سکتا ہے قائد صاحب کا دباؤ بھی ہو، یا قائد صاحب کے قریبی لوگوں کا دباؤ ہو حکومت کے اوپر، اور حکومت اس لیے سارا کچھ کر رہی ہو کہ ایک دفعہ ہم جیسے تیسے کر دیں، غیر آئینی طریقے سے آئینی ترمیم کر دیں، اور پھر معاملہ بال جو ہے وہ قائد صاحب کی کورٹ میں پھینک دیں اور کہیں گے قائد صاحب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ کچھ جو ہے وہ اپنا چیزیں خراب ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اگر کوئی آئین سے کھلواڑ کرے گی تو ججز جو ہے اس حکومت کو گھر بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں جناب تفصیلات، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ الگ ہم سب کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔ سے ملنے کے بعد باہر آ رہے ہیں، پنجوتا صاحب بتائیے گا آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی، کیا پیغام، کیا اہم اعلانات، کیا بڑے فیصلے ہوئے ہیں، بتائیے گا۔ دیکھیں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا، ماشاءاللہ جس طرح ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے دوست کام کر رہے ہیں، آپ کو سلام ہے۔ دیکھیں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، آج اہم وہاں پر فیصلے بھی ہوئے ہیں، آج اہم ڈسکشن ہوئی ہے، آج بہت اہم معاملات کے اوپر ساری باتیں ہوئی ہیں اور سارے معاملات جو ہیں طے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جلسے کے حوالے سے خان صاحب کا بڑا کلیئر پیغام ہے، خان صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ 15 مہینے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں لاہور کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ ہمارا حق تھا۔ جب آئین آپ کو حق دیتا ہے اور کوئی نہ دے تو پھر اگر کوئی بندہ وہ اپنا حق لینے کے لیے نکلتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، جو ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے، جو سپریم کورٹ میں ترامیم کی جا رہی ہیں، جو اوورآل آئین کے اندر ترامیم کی جا رہی ہیں، تو یہ سارا جو ہے عمل کو اٹھانے کے لیے سڑکوں پر نکلتی ہے عوام، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ اور جو یہ کرے گا تو جو اس کے اوپر اونس ہوگا وہ اس بندے کے اوپر ہوگا، بار جو ہوگا وہ اس بندے کے اوپر ہوگا، تو لہٰذا جو بھی یہ کرے گا وہ اس کے اندر وہ مجرم ہوگا۔ تو لہٰذا ہم واضح کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ لاہور کے اندر ہونے جا رہا ہے، خان صاحب کا واضح پیغام ہے کہ آپ نے ہر صورت پہنچنا ہے۔ اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی آزادی، یعنی عدلیہ کی آزادی، جمہوریت کی آزادی، اور پاکستان کی آزادی یعنی حقیقی آزادی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی آزادی۔ تو ہم ان ساری چیزوں کے لیے نکلنا ہے ہم نے، اور اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے۔ لاہور میں یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، مینار پاکستان، اور تیاریوں کی اگر بات کی جائے تو رات کو ہماری میٹنگ تھی، میں کیونکہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں، تو علی امین گنڈا پور صاحب وہ بھی موجود تھے، باقی بھی تمام صوبائی صدر موجود تھے، ریجنز کے صدر جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو تمام لوگوں نے اپنی اپنی سجیشن دی، اور تمام لوگوں نے اپنی اپنی اپڈیٹس دی، اور تمام لوگوں کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر طرف سے قافلے آئیں گے۔ کے پی کے سے قافلہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب لیڈ کریں گے، وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ صبح ہی وہاں سے جلدی کوشش کریں گے اور وہ نکلیں گے، بھرپور تیاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ تیاری جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئے گی۔ اسی طرح سے لاہور کے ساتھ ساتھ جتنا پورا پنجاب ہے وہ پورا پنجاب شرکت کرے گا۔ کے پی کے علاوہ بلوچستان سے لوگ وہاں پر داؤد لیڈ کرے گا، اور وہاں سے قافلہ آئے گا، اور سندھ سے علیم عادل شیخ، اے جے کے سے، جی پی سے، یوتھ، آئی ایل ایف، آئی ایس ایف، جتنی تنظیمیں ہیں تمام تنظیمیں حصہ لیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ عوام کا سمندر لاہور میں ہوگا۔ دفعہ 144 کی جگہ پر آپ دفعہ 148 لگا دیں، لیکن عوام کسی چیز کو نہیں مانتی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ راستے رکاوٹیں ہٹا کر ہم انشاءاللہ جلسہ کا پہنچیں۔ اٹک پل کراس کر پائیں گے؟ اٹک پل بھی کراس کریں گے، اس کے علاوہ جو آپ پل کہیں گے وہ سارے کراس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں خان صاحب نے کہا ہے کہ کشتیاں جو ہے وہ آپ نے چلا کے نکلنا ہے، تو لہٰذا ان کا کلیئر میسج ہے، کلیئر موقف ہے کہ یہ 15 مہینے میں ہمیں انہوں نے اجازت نہیں دی، لہٰذا ان کا قصور ہے کہ جو راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ اب ہمارا جلسہ یہاں پر ہوا اسلام آباد میں، بتائیں کہیں پر آگ لگی ہو، کوئی جلاؤ گرا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم پرامن جماعت ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ 28 سالہ سیاست کے اندر ایک کسی جگہ پر کوئی ثابت کر دے کہ ہم نے پرتشدد کوئی مظاہرہ کیا ہے، نہیں، اور ہم پرامن جماعت ہیں، ہم کریں گے اپنا حق۔ اچھا یہ بتائیے کہ پنجوتا صاحب کہ اگر آپ لوگ اٹک پل کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو نہیں الاؤ کیا جاتا ہے، وہاں پر شیلنگ ہوتی ہے، کنٹینرز ہوتے ہیں، کھدائیاں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ لوگ کس طریقے سے اس کو ناکام بنائیں گے؟ دیکھیں کنٹینر ہٹانے کے لیے بھی ہم پورا اپنا بندوبست جو ہے ہم نے کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی باقی چیزیں بھی کی جاتی ہیں، شیلنگ کی جاتی ہے، اس شیلنگ کا بھی سدباب کریں گے۔ نہیں دیکھیں سدباب تو آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اس کا سدباب پھر وہ پہلے سے کر لیں،
تو لہٰذا سدباب ہمارا ہے, تیاریاں ہماری ہیں, مکمل پلان ہے ہمارا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے ایگزیکیوٹ کرنا پھر ہمارا کام ہے. اور علی امین آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب پھر وہ نکلتا ہے اور جب پھر وہ کال دیتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں رہتا. بنا لیے شیلنگ سے بچنے کے لیے, چشمے بھی بنا لیے ہیں, نمک بھی پاس ہے, ساری کچھ چیزیں ہیں, سارا انشاءاللہ وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں, دیکھیں آج بات ہوئی خاص طور پر یہ ہمارے میڈیا کے تمام دوست بڑا سارے لوگ کر رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر سم ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کے اوپر پریس ٹاک کم کرنی ہے یا خان صاحب کا نام نہیں چلانا. تو خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے, اور ہم نے بتایا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے جو دوست ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ادھر بھی کریں ادھر بھی کریں. تو اس وقت جو بندہ بھی, آپ کی بڑی تعریف کی انہوں نے, کہ جو بندہ بھی اس وقت آواز بنے گا وہ ڈیفینیٹلی جو ہے قوم سے جو ہے داد دے گی, اور یہ آپ داد لے رہے ہیں اور اپنا ہسٹری میں نام لکھوا رہے ہیں. اور آج پولیٹیکل لوگوں کی بھی ملاقات ہے, مبارک زیب بھی پہنچے ہوئے ہیں, اسد کیسر پہنچے ہوئے ہیں, بچر صاحب پہنچے ہوئے ہیں, دیگر مزید ڈیسیجن جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن میں جلسے کے حوالے سے آپ کو ضرور اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ لاہور جلسہ ہوگا اور وہاں پر پھر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ جلسے کا اعلان کریں گے, اور نیکسٹ جلسہ وہ کتنے دن میں ہوگا وہ طے ہو جائے گا. اور پنڈی ہوگا یا میاں والی ہوگا, ان دو میں سے کہیں ایک جگہ کا انتخاب ہوگا. آپ دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا, بہرحال دونوں اپنی جگہ پر تیاری رکھیں کہ پنڈی آ رہے ہیں یا میاں والی آ رہے ہیں, لیکن جلسہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دھوم دھام سے ہوگا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. سر آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں 21 ستمبر کو, جبکہ دوسری جانب پنجاب میں مریم نواز ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہیں, وہ کیسے اجازت دے سکتی ہیں ایک دوسری جماعت؟ دیکھیے مریم کے حوالے سے خان صاحب نے آج بات کی کہ یہ مریم جو ہے نا, اکثر ہمارے خلاف بڑی کمپین چل رہی تھی, کوئی نہ کوئی ایجنڈا اٹھا لیتے تھے, لیکن مریم اوپر سے آ کے ایسا بیان دیتی تھی کہ جو وہ ہمارے خلاف ایک کمپین شروع ہوتی تھی نا, وہ ساری تباہ ہو جاتی تھی. تو یہ تو ہمارا 12واں کھلاڑی ہے, تو 12ویں کھلاڑی جو ہے اس نے کیا کرنا ہے, اس نے کوئی ٹک ٹاک ہی بنانی ہے, شعیب کو پکڑ لے گی کہ آ جاؤ مینار پاکستان کے ساتھ, آ جاؤ ادھر ذرا پانی اچھا ہے, تو وہ بنائے ٹک ٹاک. لیکن بینڈ بارات باجا جو ہے وہ تو علی امین کے ساتھ ہوگا. اچھا نہیں پجل صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو مریم شعیب سے یہ ویڈیو بنوانے کے لیے پوچھتی ہے کہ وہاں پہ پانی کتنا زیادہ ہے, وہی مریم آپ کے پنڈال میں پانی بھی چھوڑ سکتی ہے, دوبارہ وہیں پہ ٹک ٹاک بنا سکتی ہے کہ آج پانی بہت زیادہ چھوڑ دیا, تو کیا تیاری ہے مکمل اگر پانی چھوڑا جاتا ہے تو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کشتیاں تو ہم جلا کے آئیں گے, لیکن پانی کا پاکستان طریقے. دیکھیں خان صاحب کی صرف کال پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, خان صاحب نے پورے ملک کے لیے کال دی ہے, اس میں ہر بندہ شامل ہے. آج ایک ایسا بندہ بھی تھا جس کو خان صاحب نے وہاں پر دعوت دے دی کہ آپ بھی آئیے گا, تو اس نے کہا جی کہ میں بھی آؤں گا, حالانکہ وہ ہمارے مخالف پیش ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں سر آؤں گا, لیکن میرا اسٹیج پہ پھر کرسی لگوا دیجیے گا. مجھے کہہ رہا تھا, میں نے کہا نہیں جو بھی بندہ تھا جو بھی تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خان سے محبت ہے نا, بے شک وہ مخالف وکیل ہو, گواہ ہو یا کوئی ہو, تو یہ سارے لوگ تو بیچارے کنٹرول کیے گئے اوپر سے, تو ان کا قصور نہیں ہے, تو قصور تو ان کا ایجنٹ کا ہے. تو خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی ان کے بارے میں رکھتے ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ کسی کو پیسے دیے ہیں, کسی کو کچھ کیا, کسی کو ڈرایا دھمکایا, تو سارا کیا جا رہا ہے. لیکن جو جذبے حوصلے ہیں نا وہ بلند ہیں. خان صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک تھے, خیریت سے تھے, بالکل تندرست ہیں, اور اگر ان کی ہیلتھ کو ذرا بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو جو کنٹرول کر رہے ہیں, جنہوں نے آج اڈیالہ جیل میں ڈالا ہے خان صاحب کو, اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے. اور خان صاحب سے کافی باتیں ہوئی. کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ 8 ستمبر کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ اچانک سے آپ لوگوں نے کینسل کر دیا جلسہ, اب کی بار بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ اب کی بار خان صاحب کا پیغام کل میں نے علی میر بھائی سے شیئر کیا تھا, اور دیگر دوستوں نے بھی ان سے شیئر کیا تھا آج, اور انہوں نے پھر جو پیغام شیئر کیا گیا تھا اس کے مطابق جلسہ ہم نے کرنا ہے, اور علی امین جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان سے اسی طرح لوگ, اور لاہور نکلے گا, لاہور بڑا نکلے گا. آپ لاہور میں دیکھیں گے کہ لاہور عوام اندر سے نکلے گی, لاہوری اس واری چھا جان گے انشاءاللہ. تسی دیکھو گے کہ لاہور ابرار لگتا گانا نہ چل جائے آج جاتے اب کی بار علی امین گنڈاپور صاحب ایک بار پھر سے لیڈ کریں گے اس جلسے کو, لیڈ کون کرے گا؟ دیکھیں یہ جلسہ جو ہے نا پنجاب کا جلسہ ہے, اور پنجاب کی قیادت جو ہے وہ وہاں پر لیڈ کرے گی, جس میں حماد صاحب بھی ہیں, جس میں بھچر صاحب بھی ہیں, جس میں دیگر بھی ہمارے دوست ہیں, تو بالکل امتیاز صاحب ہیں یا دیگر ہمارے دوست ہیں, تو وہ لیڈ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت لیڈ کرے گی, سیکرٹری جنرل لیڈ کریں گے, جو چیئرمین ہیں وہ لیڈ کریں گے, سارے لیڈ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ علی امین اپنا قافلہ لے کر آئیں گے, اور قافلہ جو ہے اس جلسے میں شامل ہوگا. سر اٹک پر انتہائی حساس جگہ ہو سکتی ہے, پنجاب بھی ہے, کے پی کے بھی ہے,
क्या कहते हैं कि ऐसे गंदा पुल साहब अपने कुछ फोर्स भी साथ में लेकर आएंगे, फिर पर यहाँ पर शेलिंग हो सकती है, रोका जा सकता है? नहीं, देखिए बात यह है कि अली अमीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान होंगे, उनके साथ मुख्तलिफ हलकों से लोग होंगे, मुख्तलिफ हलकों से उनके साथ लोग आए हुए होंगे और वो काफिले का हिस्सा बनेंगे, जौक आएंगे। और आप ये कह दें कि उनके साथ कोई फोर्स होगी या हथियार होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको गलत रंग ना दिया जाए। उनके साथ देखिए, हम पुरअमन जलसा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, और हमने 12 किया, हमने दरखास्तें दी हैं, हमने हाई कोर्ट से रजू किया है। जब अगले बंदे माने नहीं, ठीक है, और आपका हक हो, और वो इसलिए ना देना चाहते हो क्योंकि जो चोरी उन्होंने डाका डाला है उस पर बात ना की जाए, तो फिर आपके सामने वाज़ेह मौक़िफ़ है, तो फिर आपका हक है, आप या तो आप आइन को चेंज कर दें। जब आइन के मुताबिक आपका हक है, आपने रजू भी कर लिया, आपने 15 महीने इंतजार भी कर लिया, तो फिर आप करेंगे।